बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं जहां से नाज़रीन पूरी दुनिया में जहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वहीं पर इसके जहां पर मस्बत पहलू हैं वहां पर मनफी पहलू भी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, जो रुझान है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर दूसरी पहलू से देखा जाए तो इसके मनफी पहलू भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं साइबर क्राइम की सूरत में। तो इसी पर आज हम बात करेंगे यासीन लक साहब से। सीनियर साफ़ी यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, सोशल मीडिया पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया सियासत के मैदान में भी आकर छक्के छुड़ा रहा है अवाम के। तो कैसे देखते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया जहाँ से पाकिस्तान में एक बदकिस्मती है कि डे फर्स्ट जामिया पॉलिसी नहीं बनाई जाती किसी भी बिज़नेस के बारे में, कारोबार के बारे में, अमन व अमान के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से। तो ये एक पाकिस्तान के जो वो एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में ये बदकिस्मती डे फर्स्ट से पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो 90 की दिहाई में CNG सेक्टर को लॉन्च किया गया। जनाब गैस हमारी मुफ्त है तो 100 साल तक नहीं ख़त्म होने वाले ज़खायर हैं, वो सिलसिला शुरू हुआ। अवाम ने खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अरबों डॉलर हमारे बाहर से इसकी इक्विपमेंट मशीनरी आए। वो क्या हुआ, 20 साल बाद गैस ख़त्म होगी जी, सेक्टर बंद कर दें। तो वो नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तानी अवाम का हुआ है। वो कीमती सरमाया, वो इंडस्ट्री तबाह हुई है तो वो पाकिस्तान की हुई है। पॉलिसी मेकर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसको हम इस लेवल पर लेके जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म 100 साल चल सकेगा CNG सेक्टर। इसी तरह अब आपने बात की है सोशल क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से। देखें, ये मोबाइल आपके पास है, आप इस मोबाइल को इतना इजी मत समझें कि ये जस्ट मोबाइल है, ये कुछ भी नहीं है और आपका डाटा, आपका तमाम चीज़ें इसमें सेफ़ हैं। आपका कुछ भी इसमें सेफ़ नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, आपकी तमाम तर चीज़ें मोबाइल में हैं, बैंकिंग से लेकर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक। और जो ऐप्स हैं आप जो डाउनलोड करते हैं, सादा एक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स, आप उसमें फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के, टैक्सी के हवाले से उबर है, इन ड्राइव है और दीगर यकीनन अच्छी हैं, सहूलियात हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी आसान होती जा रही है। तो लेकिन उसके साथ जो हमारा वो है ना नेगेटिव पॉइंट है कि वो कुछ लोग इन चीज़ों के अंदर आपके मोबाइल की एक्सेस लेकर जी वो क्राइम भी करते हैं। कुछ कंपनीज या कुछ और लोग इन ऐप्स के अंदर दाखिल होकर आपके मोबाइल से आपके पासवर्ड्स आप मुख्तलिफ जो है ना वो चोरी कर लेते हैं, ATM कार्ड के, बैंक अकाउंट्स की मालूमात लेते हैं। और आप देखें साइबर क्राइम के अंदर इतना इन केसेस का ढेर लगा पड़ा है, उसके बावजूद हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो ये बजाय इसके कि चोर चोरी कर जाए और हम उसका ताकुब करके पकड़ने में लगे रहें और बाद में कहें जी हमने इतने चोर पकड़ लिए, चोरी की, आप चोरी होने से पहले रोकें। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है कि चोरी होने से पहले पॉलिसी बनाए। जो चीज़ टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है IT की टेक्नोलॉजी लॉन्च के दौरान गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये ऐप पाकिस्तान में आनी चाहिए। इस ऐप के अंदर जो ये ऐप डाउनलोडिंग के दौरान एक्सेस मांगते हैं, हमें अपने कैमरे की, अपने मोबाइल की एक्सेस देनी चाहिए। आप देखें, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो सबसे पहले 2 चीज़ें आपसे मांगते हैं। आपका मोबाइल डाटा, आपकी जो गैलरी है उसके अंदर आपकी पर्सनल है, ऑफिशियल है, कोई भी वीडियोस, कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स एक्सेस मांगेगी, आप अपनी गैलरी एक्सेस दें। जी। सेकंड आपसे एक्सेस मांगेगी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर की एक्सेस दें। थर्ड आपसे मांगती है लोकेशन की एक्सेस दें। आपके पास रह क्या गया, आपका मोबाइल सेफ नहीं है, मोबाइल के अंदर मौजूद जितने पासवर्ड लगा लें सेफ नहीं। एक्सेस आपने दे दी, आपके वो पासवर्ड सिर्फ आपके और मेरे दरमियान तो हैं। ऐप इंस्टॉल करने के दौरान आपने तमाम एक्सेस दे दी उन ऐप वालों को जो वो कुछ करना चाहें आपसे और आपके मोबाइल के साथ कर सकते हैं। फिर हम लोग परेशान होते हैं कि यार मेरे बैंक अकाउंट्स के अंदर ये कुछ हो गया, या मेरी पर्सनल वीडियोज़ थी वो लीक हो गई, किसने की। हम शुक्र को शुबात में अपनों पे लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। यासीन लक साहब, आपने बैंकिंग का भी, ई-बैंकिंग का भी जिक्र किया, तो आए दिन रिपोर्ट्स वगैरह दर्ज होती हैं थानों में भी, साइबर क्राइम के भी जो FIA के उनके हैं, तो बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम किए हैं?
دیکھیں ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں کے جو ورکرز ہیں، افیسران ہیں، بڑی جان فشانی سے کام کر رہے ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ چور کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے آپ پہلے سے اپنی چیز کو سنبھالیں، اس چوری کو روکیں۔ بینک اکاؤنٹ کے اندر جتنا ٹیکنالوجی کا استعمال آپ بزنس میں کرتے جائیں گے، بینکنگ فنانس کے اندر کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ سائبر کرائم اور اس کے جو ہے نا وہ نقصانات بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، سادہ سا اکاؤنٹ، آپ نے چیک بک ریسیو کی، چیک لکھا، کیش کرایا، آج تک ایسا فراڈ نہیں ہوگا اس میں۔ آپ دیکھیں گے وہ سمپل چیک کے جب آپ نے اے ٹی ایم شروع کیا، اے ٹی ایم کے ذریعے فراڈ شروع ہو گئے، اے ٹی ایم کے ذریعے وارداتیں شروع ہو گئی، اے ٹی ایم جعل سازی سے بنا کر وہ وارداتیں شروع۔ اے ٹی ایم کے اندر آپ نے پن کوڈ کا استعمال بند کیا، آپ نے آگے تھم سکین کے اوپر آ گئے کہ آپ نے تھم سکین کیا اور اس میں آ گئے۔ وہ تھم سکین کے جو فراڈی ہیں، کرمنلز ہیں، انہوں نے آپ کا تھم وہیں اے ٹی ایم اس سے ہی سکین کیا، اس کے پلاسٹک کے تھم بنایا اور آپ ہی کا تھم سکین کر کے آپ کے اکاؤنٹ خالی کرنا شروع کر دیں۔ دین آپ آگے جی نہ ہم اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں، نہ ہم بینک میں جاتے ہیں، نہ ہم تھم سکیننگ پہ جاتے ہیں، فنگر پرنٹ پہ ہم جاتے ہیں جی ہم اپنے موبائل پہ ہی ٹرانزیکشن کریں۔ آپ نے موبائل پہ مختلف بینکوں کی اور مختلف ٹرانزیکشن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب اس اسکیم کے اندر جو کرمنلز ہیں، جو ہیکرز ہیں، انہوں نے آپ کے موبائل کے اندر وہ جو بھی بینک کی آپ کرتے ہیں، آپ سے وہ گیلری کی، آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کی، آپ کی لوکیشن کی ایکسیس مانگتے ہیں۔ تو وہ ایکسیس ہیکر بھی اس میں ان ہو جاتے ہیں۔ ہیکر آپ کی ایکسیس لے کر بینک ٹرانزیکشن آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کر رہے ہیں، ہیکر نے بھی آپ کے موبائل سے آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا۔ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی نا میں نے تو یہ ٹرانزیکشن نہیں کی، میرا تو اکاؤنٹ خالی۔ تو بھائی ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں دنیا کو بیٹ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے یہ کام اداروں کا ہے، ایجنسی کا ہے، گورنمنٹ کا ہے۔ یہ جو ایپس کی انسٹالیشن کے دوران آپ سے گیلری کی، کانٹیکٹ نمبر کی، لوکیشن اور دیگر اہم معلومات کی ایکسیس مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کے بغیر پاکستان میں ایپ آنے دیں، اس کے بغیر پاکستان میں ایپ ڈاؤن لوڈ ہونے دیں، ادروائز ایپ ہی نہ لائیں۔ اور کوئی ایسی ایپس کی ضرورت ہے، عوام کی اشد ہے، جیسے ڈرائیونگ کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے ضرورت ہے، تو آپ ان اداروں کو کہیں کہ آپ یہ ایکسیس لینا چھوڑ دیں، وہ ایپ ہی ایسی مارکیٹ میں لانچ کریں کہ وہ ایکسیس آپ سے ڈیمانڈ ہی نہ کریں، تب جا کے ان کرائم پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، اداروں پر کرائم کا پریشر بھی کم ہو جائے گا اور لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ جی ٹھیک ہو یاسین لک صاحب۔ یاسین لک صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم کبھی ذکر کر رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ بھی اب کوئی بھی چھوٹا کاروبار کھولتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی شاپ کھولتے ہیں تو بہت سارے ادارے حکومت کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ بھی این او سی دکھائیں، تصدیق، یہ وہ ہر چیز، بہت ساری وہ ڈاکومنٹ، دستاویزات مانگتے ہیں۔ اب اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں اپنے سوال سے کہ بھئی ای کامرس کے حوالے سے، ای کامرس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہر تقریباً آج کا نوجوان ہے، ہر تیسرا نوجوان ای کامرس کی طرف جا رہا ہے، لرننگ، یہ وہ انسٹیٹیوٹ بھی بنے ہوئے بہت سارے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، عام سا بندہ شاپ کھولتا ہے، اس کے اوپر تو بہت ساری ادارے آ جاتے ہیں، ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے، تو ای کامرس کے حوالے سے جب کوئی آفس کھولا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی؟ دیکھیں جہاں سے آپ بات کرتے ہیں ای کامرس، میں بیسک ایجوکیشن کی بات کروں، ایک پرائمری سکول سے لے کے یونیورسٹی کالج تک جتنی جیل سازی ہے، ان رجسٹرڈ ان ایفیلیٹڈ ادارے اوپن ہیں آپ کے گلی محلے میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بڑے بڑے انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں اور بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ کسی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ نہیں ہوتے۔ یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، قانون موجود ہے، قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ایچ ای سی ہماری کیا کر رہی ہے، ڈائریکٹر کالجز کیا کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا فراڈ، آپ دیکھیں نیٹ پہ جا کے سرچ کریں کہ انلیگل ان رجسٹرڈ کالجز اینڈ یونیورسٹی کی لسٹ آپ کے سامنے راؤنڈ اباؤٹ 150 سے 200 کالج اور یونیورسٹی کی لسٹ سامنے آ جائے گی۔ ان کے نام آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے جو ایچ ای سی نے جاری کیے، اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارے اور آپ کے گھر کے سامنے موجود ہے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں موجود ہے، ہمارے بچے ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ فراڈ ہیں۔ گورنمنٹ نے لسٹ تو جاری کر دی، بھائی لسٹ جاری کر دی، آپ ان کو تالے کیوں نہیں لگاتے، قانون کے مطابق کارروائی کر کے مقدمات اندراج کیوں نہیں کراتے، ان پر گرفت کیوں نہیں کرتے؟ صرف لسٹ جاری کرنا کیا ایچ ای سی کا کام ہے؟ ایچ ای سی کا کام اس سے زیادہ اور بھی بہت ہے، اس کے اوپر اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو فل روکنا، عوام کے ساتھ فراڈ کرنا بچانا، عوام کو ہر قسم کا تعلیمی تحفظ دینا، معیاری تعلیم جو گورنمنٹ نے اپروو کیا وہ دینا ایچ ای سی کا کام، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ملتان ہی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس وقت وہ میڈیا کی آڑ لیے ہوئے ہے،
وہ ادارہ ایک انجینئر کی ڈگری کروا رہا ہے، انجینئر کی ڈگری کروا رہا ہے اور بورڈ لگا ہوا ہے ایفیلیٹڈ بائی BZU۔ اب آپ میں اسٹوڈنٹ ہیں کہ یار اتنے عرصے سے یہ ادارہ قائم ہے، 20 سال تقریباً ہو گئے ہیں، BZU سے ایفیلیٹڈ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، باعتماد ہو کے کروڑوں روپیہ انویسٹ کر کے آپ اس پرائیویٹ ادارے میں اپنے بچے کو تعلیم دلواتے ہیں کہ میرا بچے کا میرٹ BZU میں نہیں بنا تو BZU سے ایفیلیٹڈ ہے، یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ بن گیا، میں اس میں لے لوں گا اس میں ایڈمیشن۔ تو آپ اپنے بچوں کو وہاں بافخر داخل ایڈمیشن کرواتے ہیں کہ جی یہ بڑی ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، میرے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل۔ انہوں نے ایک سبجیکٹ انجینئرنگ کا اس کی ایفیلیشن لے لی BZU سے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بوسن روڈ پہ واقع بڑا معروف ہے، بہت بڑی یونیورسٹی بنائی ہے اب انہوں نے، میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، یہ ٹچ آپ کو دے دیا۔ انہوں نے BZU کے ایک سبجیکٹ کی ایفیلیشن لے لی، بورڈ لگا دی ہے، پبلسٹی کر دی، انجینئرنگ BZU اور فلاں، یہ بچوں نے ایڈمیشن لے لیا انجینئرنگ کے XYZ دیگر شعبہ جات میں بھی، انہوں نے بڑی ایڈمیشن بھی دے دی ہے۔ اب ایڈمیشن دینے کے بعد بچہ 4 سال BS پروگرام کرتا ہے، 4 سال بعد بچے کو جو ڈگری دی جاتی ہے وہ PE سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے، PEC اس کو ریکگنائز نہیں کرتی، PEC اس کو اپنا ممبر ان انجینئرز کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ جس انجینئر کو آپ کا انجینئرنگ کونسل جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ادارہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کا جو ادارہ ہے، اس انجینئر کی انجینئرنگ کی ڈگری کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، وہ انجینئر مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ اس کو نہ تو کوئی ایسی گورنمنٹ جاب مل پائے گی، نہ ہی وہ پرائیویٹ طور پہ وہ چھوٹا موٹا کام اپنا کرے گا، جاب کرے گا، وہ کر پائے گا، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ڈگری جب PEC ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو انٹرنیشنل لیول پہ کیسے ایکسیپٹ ہوگی؟ اتنا بڑا فراڈ ہے، لیکن خاموش کیوں ہے HEC؟ BZU خاموش کیوں ہے؟ وہاں کے ادارے افسران رسپانسیبل ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب پیسے لے رہے ہیں، لیکن کوئی تو وجوہات ہوں گی کہ جس کی بنا پہ انہوں نے وہ مجرمانہ چشم پوشی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ ای کامرس کے حوالے سے بڑے ادارے کھلے ہیں، ادارے موجود ہیں بھائی، آپ انہوں نے بورڈ بھی لگائے ہوئے کہ فلاں کالجز فلاں یونیورسٹی ایفیلیٹڈ ہے، ایفیلیٹڈ آلموسٹ نہیں ہے۔ جی جی، یہ سارا پریشر عوام پر، مجھ پر، آپ پر، یوزر پر، اسٹوڈنٹ پر، پیرنٹس پر ہے کہ وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں، ان کا ٹوٹل ریکارڈ چیک کریں کہ کیا واقعی یہ جو کورس کروا رہے ہیں، جو سبجیکٹ کروا رہے ہیں، یہ ایفیلیٹڈ ہے، یہ اس یونیورسٹی یا کالج سے ایفیلیٹڈ ہے، ان کی دی جانے والی ایشو کی جانے والی ڈگری، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا ایجوکیشن منسٹر کا جو فراڈ ہوا وہ لا کالجز کا ہوا ہے، BZU یونیورسٹی کے حوالے سے ہوا ہے۔ وہ لا کالجز کے اندر اس وقت ہزاروں اسٹوڈنٹ کا فیوچر داؤ پہ لگ گیا، انہوں نے 4 سال تعلیم حاصل کر لی، اب ڈگری ایشو نہیں ہو سکتی، معاملہ لٹکا ہوا ہے، عدالتوں میں چلا گیا۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ کالجز اور یونیورسٹی اور فراڈ اور سارے معاملے میں بچوں نے تعلیم حاصل کرنی، یہ کس قسم کی؟ اسی طرح ای کامرس کے اوپر بھی آپ جائیں، آن لائن بھی کلاسز ہیں، جی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ آپ اتنے پیسے، یہ سب فراڈ چل رہا ہے، آلموسٹ فراڈ ہے۔ آپ ان کو پیسے پے کرتے ہیں، وہ پیسے ریسیو کرتے ہیں، وہی چند چیدہ انفارمیشن، مشکل الفاظ انگلش آپ کو بول چال کے وہ ایک ڈراماٹائز کر کے آپ کو بتاتے ہیں، جو جنرل نالج کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہیں، جی بس یہی ہے ای کامرس، جی بس آپ کریں، آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں، ہوتا کیا ہے؟ حاصل رسول کچھ نہیں۔ جو پراپر انٹرنیشنل لیول پہ ای کامرس سکھائی جا رہی ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی سرکاری یونیورسٹیز میں ہے، ان سے سیکھیں، پرائیویٹ اداروں کے چکر میں پڑھ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا سرمایہ ضائع نہ کریں۔ یہ ہے میری سٹیج۔ ٹھیک ہو گیا یاسین صاحب۔ یاسین صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوشل میڈیا کو آج کل سیاست میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پریویس ایک سیاسی جماعت نے جلسہ کیا، اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے کافی سارے پلیٹ فارم استعمال کیے ہیں، تو یہ کتنا خوش آئندہ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں آزادی ہے، اظہار رائے، پوری دنیا میں اس کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اظہار رائے کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہیں، اس میں ایک پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا بھی آسان ترین ہے کہ آپ کو کسی چوراہے چوک پلیٹ فارم پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور نیٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس نے دیکھنا ہوتا ہے اس تک وہ میسیج پہنچ جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر اظہار رائے کے حوالے سے آزادی کو جو منفی ہم پاکستانی سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں،
ہمارے ساتھ ساتھ خیر ایشیائی ممالک انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، اور بھی ہمارے ممالک ہیں۔ یورپ آلموسٹ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، نیگیٹو چیزوں سے، وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے پازیٹیو اور اس میں جاتے ہیں کہ تو ہم سوشل میڈیا کے استعمال کو زیادہ تر ہمارے ایشیا کے اندر نیگیٹو استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ہم اس کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی کسی بھی بات کو اتھینٹیکیٹ مت سمجھیں، ہرگز نہیں ہوتی، آپ اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر آلموسٹ فیک نیوز، فیک کنٹینٹ، فیک انفارمیشن اپلوڈ ہو رہی ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پاکستان میں حکومتی لیول پر ایسا میکنزم بنانا چاہیے، ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر مصدقہ تصدیق شدہ انفارمیشن اپلوڈ کرے، اور کوئی وہ لوگ کریں جو اس شعبے میں کوئی مہارت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن تو اپلوڈ کر دی ہے لیکن آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے، تو آپ کا وہ تجربہ، وہ ایکسپیرینس، وہ انفارمیشن بھی تو کسی اس کے تصدیق نہیں نہ ہو سکتی۔ اسی طرح جیسے کہ ہمارے پرنٹڈ ادارے ہیں، پیمرا ہے، پاکستان کا جو پبلیکیشن کا ادارہ ہے، نیوز پرنٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر کی تصدیق کرنے سے، لائسنس لینے سے پہلے ان کی جو شرائط، قواعد و ضوابط، آپ ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی قانون ضرور بنانا چاہیے تاکہ ہمیں فیک قسم کی اور اس قسم کے نیگیٹو استعمال سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا یاسر الحق صاحب، آپ نے اپنا سوشل میڈیا کے متعلق تبصرہ دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ سوشل میڈیا کے دو استعمال ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو۔ آپ کون سا راستہ چن کے اپنے کاروبار کو، اپنے معاشرتی مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنا بہت سارے کا خیال، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔